बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज हम हिस्ट्री पे बात करेंगे, कौमें किस तरह से तारीख़ से सीखती है। यूरोप में 1914 से लेके 1945 तक जंगें लगी, उसके बाद यूरोप में सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया। लेकिन उन्होंने तारीख़ से सीखा, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। आज 12 मई है और एक ब्लैक डे गुज़रा 12 मई को 2007 को। उसमें हमसे क्या गलतियां हुई, रियासत की क्या ज़िम्मेदारी थी, आम आवाम की क्या ज़िम्मेदारी थी, जो लोग मारे गए रोडों पे उनका क्या कसूर था, वो क्या करने जा रहे थे। उस वक्त के जो माज़ूल चीफ जस्टिस थे वो 50 एनिवर्सरी ऑफ द हाई कोर्ट को स्पीच देने आ रहे थे और उसको रोका गया। उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, अगर वो आते हाई कोर्ट को खिताब करते तो उससे क्या नुकसान हो रहा था रियासत को, जिसकी वजह से कंटेनर रखे गए, जिसकी वजह से उनको रोका गया। फिर उस वक्त के जो हुक्मरान थे उसने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कराची में अब आवाम ने अपनी ताकत दिखाई। तो वो क्या ताकत थी, उस सब से हम सीखेंगे। दूसरे दिन एक पाकिस्तान के सबसे बड़ी अखबार में एक शेर प्रिंट हुआ जिसमें कहा गया कि कल कुत्ते ने कुत्ते से कहा कि चल भाग, कहीं कराची के रोडों पे इंसान की मौत न मारा जाए। तो ऐसा क्या हुआ, इस सब के बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कानून के एक्सपर्ट हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब। बैरिस्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकमल चौधरी साहब, जो सीनियर एनालिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन सारी चीज़ों पर लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, नाइंसाफ़ी पर बात करते रहते हैं। मोहम्मद अकमल चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अभी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, जो एक जर्नलिस्ट हैं और कानून के नज़र में वो उनकी अच्छी एक्सपर्टीज़ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को भी कवर करते रहते हैं। उसके साथ हमारे साथ एडवोकेट GN कुरैशी साहब थोड़ी देर के बाद हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। अभी रिसेंटली कराची से NA 249 से डॉक्टर कादिर खान मंदोखेल कराची से जीते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। क्या वो 2007 में जीत सकते थे? अगर नहीं जीत सकते थे तो क्या रीज़न था, उस पर हम सारे पे डिस्कस करेंगे। अरबाब चांडियो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो हमारे साथ होंगे, वो उस दिन आई विटनेस हैं उन सब जितनी भी एक्टिविटीज़ हो गई। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि उस दिन जितना कुछ हुआ, ये सब कुछ क्या स्टेट ने अपने रिट को मेंटेन किया? सर नॉट एट ऑल। स्टेट की रिट हमेशा आइन और कानून को फॉलो करने पे होती है। जब आप आइन को फॉलो करते हैं, कानून को फॉलो करते हैं, तो कहा जाता है कि ये स्टेट की रिट है। और ये 9 मार्च को जिस वक्त एक सर्विंग चीफ जस्टिस को सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसने कुछ सू मोटोज़ लिए करप्शन केसेस के, इस मिलिट्री रिजीम के, उसके ऊपर सस्पेंड कर दिया गया, जो कोई पावर नहीं थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब बिल्कुल इलीगली किया गया। उसको बालों से पकड़ के खींचा गया जब वो अपनी रेजिडेंस से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहा था, एक सर्विंग चीफ जस्टिस को। और उसके बाद जब 12 मई को, आपने खुद ही कहा कि 12 मई को जब कराची में आके 50th एनिवर्सरी पे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की खिताब करने की कोशिश की, कायद के मज़ार पे जाने की कोशिश की। मेरा आपका सबका हक है, कायद आज़म सबके हैं, कोई भी उनके मज़ार पे जा सकता है, तो उनको जाने नहीं दिया गया। स्टेट ने अपनी रिट नहीं मनवाई, स्टेट ने अपनी रिट को मिस अप्रोप्रिएट किया, क्योंकि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई। कंटेनर स्टेट ने लगाए और उसके बाद स्टेट यहाँ तक रुकी नहीं। अगर उस वक्त माजूल चीफ जस्टिस को नहीं जाने दिया तो उसके पीछे एक फैक्टर और भी था। सिंध हाई कोर्ट ने भी एक इंटरिम ऑर्डर दिया हुआ था कि अगर कोई सिविलियन जाना चाहता है तो उसके पास फंडामेंटल राइट है कि वो जाए। इन्होंने उसको वायोलेट किया। जब कंटेम्प्ट नोटिस आए तो 10 सितंबर को MQM के हवारियों ने उस 7 रुकनी जो बेंच था सिंध हाई कोर्ट का, उस पर भी धावा बोला। तो ये एक ऐसा हमारे ऊपर एक वक्त आ गया था कि देखें कि एक मिलिट्री डिक्टेटर ने और एक दहशतगर्द तंजीम को साथ मिला के खुलेआम लोगों को कत्ल गारत किया और वकला के ऊपर ख़ास तौर पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तशद्दुद हुआ। आज तक वकला जो हैं वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि आज वो डिक्टेटर दुबई में बैठा है और एज अ गद्दार डिक्लेयर होकर बैठा हुआ है, और आज जो लंदन में जिसके साथ मिलके यहाँ पे सारा कुछ हाथ दिखाए गए, वो भी पॉलिटिकली आज उसको कोई पाकिस्तान का नहीं मानता, सब उसको गद्दार कहते हैं।
مگر جو 12 مئی کو کارنیج ہوا آج تک اس کی رسپانسبلٹی فکس نہیں ہوئی. وہ جو گورنر صاحب تھے عشرت العباد وہ بھی آرام سے پرسکون زندگی اوورسیز گزار رہے ہیں. وسیم اختر بھی بعد میں میئر بنے, ہمیں یہیں پہ نظر آتے ہیں, اچھلتے کودتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. مشرف صاحب بھی آرام سے باہر چلے گئے, الطاف حسین صاحب کو بھی واپس نہیں لایا جا سکا. تو مین جن لوگوں نے 12 مئی میں, اور آپ نے خود کہا کہ جس طرح انسانوں کو مارا گیا, قتل و غارت کی گئی, گولیاں اسٹریٹ فائر چلائی گئی, میڈیا پہ حملہ کیا گیا, آج ٹی وی پہ حملہ کیا, جیو کی نشریات کو بند کروایا, اور اس ڈکٹیٹر نے شام کو کہا کہ میری طاقت دیکھی. تو میں بالکل اس کو اسٹیٹ کی رٹ نہیں سمجھتا. اگر کچھ ہوا تو اس دن اسٹیٹ کی رٹ کا ستیہ ناش کر دیا گیا, کیونکہ ہمارا جو آئین ہے اس کی جو بنیادی رسپانسبلٹی کسی بھی حکومت کی ہے وہ ہے پاکستان کے سٹیزنز کی جو جان اور پراپرٹی ہے اس کی حفاظت. تو جب آپ اس کی حفاظت کرنے کے بجائے اس کو پامال کرتے ہیں تو آپ رٹ کو اسٹیبلش نہیں کر رہے ہوتے, آپ اسٹیٹ کی رٹ کی ایسی کی تیسی کر رہے ہوتے ہیں. محمد اکمل چودھری صاحب, آج 12 مئی 2021 ہے. کیا یہ جتنی بھی کھلم کھلا باتیں ابھی بیرسٹر صاحب نے کی, کیا اس وقت یہ کر سکتے تھے؟ اگر نہیں کر سکتے تھے تو اس کا کیا ریزن تھا؟ اگر آج وہ کر سکتے ہیں تو اس کے پیچھے کون سے انسٹیٹیوشن ہیں جنہوں نے آپ کو اس کے لیے اسٹیبل کیا ہے, آپ کی سسٹینیبلٹی لائے ہیں کہ آپ حق اور سچ کی بات کر سکتے ہیں, برے کو برا کر سکتے ہیں, اچھے کو اچھا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک یہ نیا شو شروع کیا ہے. بہت شکریہ سر. اور ماشاءاللہ سندھی میڈیا میں جس طریقے سے آپ نے ایک قدم جمائے ہیں تو اور ایک نئی جدت بخشی ہے, اٹس ریئلی اپریشیبل اینڈ ویری ویری مچ اپریشیٹڈ. ناؤ کمنگ ٹو دی ٹاپک, دیکھیں اس وقت جو حالات تھے ہم بھی اس وقت میرے خیال میں تھے, اور وہ دن جو ہے وہ کراچی کے مطلب چند ایک بلیک ڈیز جو کہا جاتا ہے نا, جن کو, ان میں سے ایک تھا جن میں مطلب قانون کی کھلے عام دھجیاں اڑائی گئیں. بالکل قانون کو ایک طرف رکھ کے ایک سول وار ٹائپ کی ہوتی ہے نا, کہ جس کا جو جی میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے, اسی طریقے سے ایک بے نظیر صاحبہ کی شہادت کا دن تھا. اس دن کا مجھے یاد ہے, اس دن بھی بڑی ہنگامہ آرائی ہوئی تھی, بڑی قتل و غارت گری ہوئی تھی, وہ تو پورے پاکستان میں ہوئی تھی. لیکن یہ جو دن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف کراچی میں ہوئی تھی, اور جس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو ہے نا وہ اس میں جاں بحق ہوئے تھے. ایک دوسرے کے اوپر اسٹریٹ فائرنگز کی گئی تھی. کچھ جا رہے تھے چیف جسٹس صاحب کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ, اور راستے میں ان کے ساتھ جو ہے نا یہ اس قسم کے فائرنگ کے واقعات وغیرہ ہوئے. اچھا, دیکھا جائے تو یہ اس وقت کے حالات کے مطابق کس طرح آج ہم کھلا کے یہ بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس وقت تو صرف ایک فون آ جاتا تھا یا ایک کال آ جاتی تھی نا, تو پورے کراچی میں کوئی مائی کا لال باہر نہیں نکل سکتا تھا, کوئی شٹر اوپر نہیں کر سکتا تھا. تو میں تو اپنی یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بارڈر پہ بھی دیا ہے اور یہاں پہ بھی دیا ہے, اور اس کے بعد آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اور آپ بیٹھ کر اس حالات کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ وہ زیادتی ہوئی ہے. اب اس میں کون صحیح تھا کون غلط تھا, تو میرے حساب سے دونوں میں ہی پرابلمس تھے, اس طرف چیف جسٹس بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ابھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد القیوم صدیقی صاحب, جن کا جرنلزم کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے, وہ جوڈیشری کو وہ کور کرتے رہے ہیں سپریم کورٹ میں. عبد القیوم صدیقی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر. آج 12 مئی 2021 ہے. 12 مئی 2007 کو کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ رٹ نے, اسٹیٹ نے اپنی رٹ کو قائم کرنے کے لیے کیا کیا؟ ہم تاریخ پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ 50 سال جنگیں لڑی یورپ نے, اس کے بعد انہوں نے اس سے کیا سیکھا, پھر کیا ڈیولپمنٹ کی. کیا ہم نے 12 مئی 2007 سے چیف جسٹس, فارمر چیف جسٹس افتخار چودھری سے لے کے قاضی فائز عیسیٰ تک آپ سب کو کلوزلی کور کرتے رہے ہیں؟ اس وقت آپ چیف جسٹس, فارمر چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے ساتھ جہاز میں بھی موجود ہیں. آپ نے پورے سیناریو میں کیا دیکھا؟ کیا ہم چینج ہوئے یا ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں ہم جو ہے وہ تبدیل تو بالکل بھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. بلکہ جو کانسٹیٹیوشنلزم اور رول آف لا کی بات کرنے والے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو زمین ہے وہ تنگ سے تنگ کرتی چلی جا رہی ہے.
اب 12 مئی کو اگر آپ دیکھیں اس دن بھی جو ہے وہ اسٹیٹ کی طاقت کو استعمال کیا گیا غیر آئینی غیر قانونی طریقہ کار کے لیے، جس کے اندر لوگوں کے جو رائٹس ہیں اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہیں ان کو وائلیٹ کیا گیا۔ وائلیٹ کرنے والا کون تھا؟ ایک ان الیکٹڈ ایک ڈکٹیٹر۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ 12 مئی ہوتا ہے، پھر اس سے پہلے بھی یہ 12 مئی 2007 کے تو بہت ایسے واقعات تھے کہ یہاں شرائع دستور کے اوپر بھی جو ہے وہ ہر وقت وکلاء احتجاج کے لیے نکلے ہوتے تھے۔ میڈیا جو ہے اس کو گیگ کر دیا گیا ہوا تھا، بند کر دیے گئے تھے چینلز، ریاستی مشینری کا ہر طرح کا استعمال جو ہے وہ ہو رہا تھا کہ کسی طرح سے جو ہے کرش کر دیا جائے، بس وہ کوئی لاجک کوئی ڈائلاگ اس کا نہیں۔ لیکن اس سے ہوا یہ کہ جو ایک سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب عوام اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں تو پھر کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی ہے، پھر بالآخر وہ اس کو ہار ماننا پڑتی ہے۔ لیکن جب وہ ہار ہوئی، مشرف کو اپنے اقتدار سے الگ بھی ہونا پڑا، چیف جسٹس بحال بھی ہوئے، اس کے بعد پھر یہ بھی دیکھا کہ وہ مشرف کا ٹرائل بھی ہوتا ہے اور ٹرائل ہونے کے بعد ان کو سزا بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر اس عدالت کو ہی کالعدم کر دیا جاتا ہے۔ ہم اگر 12 مئی کا جو واقعہ ہے اس کی صحیح طرح تحقیقات ہو کے اس کے ذمہ داروں کو سزا دی جاتی تو پھر اس کے بعد نہ تو کبھی فیض آباد دھرنا ہوتا، نہ ہی اس کے بعد پھر جو یہاں پر پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا وہ ہوتا۔ تو یہ ساری ایسی کڑیاں تھی کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستی ادارے نان سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ مل کے کانسٹیٹیوشنلزم کو روکنے کی کوشش کرتے، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک مجھے تو درست ہوتی بھی کہیں کسی طرح بھی نظر نہیں آئی ہیں، بلکہ لگتا ہے کہ وہ جو پنجہ ہے وہ زیادہ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سر یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو تھوڑا ڈیفائن کیجئے گا صدیقی صاحب۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اب آپ دیکھ لیں آپ کہ یہاں پہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں، کالعدم تنظیمیں جو ہے وہ ان کے ذریعے سے کیا کچھ نہیں ہوتا رہا اس ملک کے اندر، بیرونی ہاتھ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں بیرونی ہاتھ کو تو شاید کچھ اتنا میرے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو، لیکن آپ کے اپنے اندرونی ہاتھ بھی تو اس قسم کا تھا جو کہ سامنے نظر آتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ اسٹرگل ہوئی، وکلاء نے بہت اس کے لیے محنت کی، سول سوسائٹی نے کی، ججز کو آزاد کرنے کے لیے، کیا انصاف بھی آزاد ہوا؟ نہیں، انصاف تو یہ جو ہے اب اس سے مراد آپ کی کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں، میرا مطلب یہ ہے سر کہ کیا اس وقت جو ہمارے ملک میں فیصلے ہوتے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ، کرسٹل اینڈ ہماری جوڈیشری مکمل طور پہ آزاد ہے، اس کے اوپر کسی بھی گورنمنٹ کے اداروں کا، یا جس طرح سے ابھی ریسنٹ ہم نے ڈیولپمنٹس دیکھی کہ میمن صاحب نے کہا کہ مجھے بلایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ اس کے خلاف یہ کیس کھولنا ہے، اس کے خلاف وہ کیس کھولنا ہے، کیا جوڈیشری میں ایسی کوئی باتیں تو نہیں ہیں؟ نہیں ہے، ہوں گی بہت سارے ایسے۔ دیکھیں اس میں یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے اور ہمیشہ سے ہے کہ جوڈیشری کے اندر پک اینڈ چوز ہوتا ہے، اور کچھ ایسے اہم مقدمات جن کا امپیکٹ نیشنل لیول کے اوپر ہوتا ہے وہاں پہ اس میں انٹرفیرنس بہت زیادہ ہوتی ہے مختلف اداروں کی طرف سے۔ اس کی واضح مثال جو ہے وہ آپ کو جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے جو پنڈی بار سے خطاب کیا تھا، اب یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ جج ہی نہیں رہے۔ پرویز مشرف کو سزا دینے والی جو عدالت تھی وہ عدالت ہی نہیں رہی۔ اب یہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ فیض آباد دھرنا کیس کے اندر جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ قرار دیا کہ وہاں پر ذمہ دار افراد کے خلاف آپ کا اپنا ادارہ جو ہے وہ کارروائی کرے،
اور اس کے بجائے جج کے خلاف کاروائی ہو، تو اب آپ یہ ساری کڑیاں جوڑ کے دیکھ لیں کہ کچھ انٹچیبلز ہیں جن کو کسی بھی صورت میں ٹچ نہیں کیا جا سکتا. تو وہ انٹچیبلز ابھی تک انٹچیبلز ہیں. رائٹ. مندوخیل صاحب کا جو ہے وہ احتساب ہو سکتا ہے، نواز شریف کا احتساب ہو سکتا ہے، آصف زرداری کا احتساب ہو سکتا ہے، بلاول کا احتساب ہو سکتا ہے، مریم کا احتساب ہو سکتا ہے. ان کو سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ جیلوں میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن جو پاپا جونز ہے، کیا اس کی انویسٹیگیشن بھی کسی نے شروع کرنے کی کوشش کی؟ آج بھی ہمارے ملک کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حدیبیہ کے پیپر ملز جو ہے اس کے کیس کی آپ گورنمنٹ کہتی کہ ہم اس کیس کو دوبارہ کھولنے جا رہے ہیں. اب وہ کیس وہ ہے جو 92 سے چلتا آج کتنے 92 سے اب 2021 میں آپ دیکھ لیجئے کہ 38-40 سال ہو گئے. آپ کی وہیں پہ سوئی کیوں پھنسی ہوئی ہے؟ باوجود اس کے کہ اس کو عدالتیں ان ریفرنسز کو کویش کر چکی ہیں، باوجود اس کے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر جب حدیبیہ پیپر ملز کے اوپر فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ چلیں اگر حکومت یہ بہت ہی سنسیئر ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر حدیبیہ پیپر ملز کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کریں. بالکل صحیح. کہ ایک ملزم جو کہ نواز شریف کی صورت میں 2002 میں ملک سے باہر جاتا ہے، وہ اس وقت کسٹڈی میں کس کی تھا؟ وہ کس کی کسٹڈی سے، کس کی کنائنس سے ملک سے فرار ہوا؟ تو کسی مجرم کو فرار کرنے والے اس وقت کے چیئرمین نیب کون تھے؟ ان چیئرمین نیبز کے خلاف کاروائی شروع کیجئے. بالکل صحیح. کیوں نہیں وہاں سے شروع کرنی؟ میں ان تمام قیوم صاحب، میں اس تمام آپ کی باتوں سے ایک سوال نکالتا ہوں. کل وزیر اعظم صاحب نے ٹیلی فونک خطاب کیا. وزیر اعظم صاحب نے ایک ایگزامپل دی چرچل کی کہ انہوں نے کہا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار چل رہی تھی تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہٹلر ہمیں تباہ کر دے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے ملک میں کیا انصاف بہتر ہو رہا ہے. تو ورک اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. کیا یہ جو کل وزیر اعظم صاحب کے لفظ تھے یہ اس کے کام کے ساتھ بھی ساتھ دے رہے تھے؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کل کو اس بات پہ بھی کہہ لیں کہ میں نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا، یہ چرچل کا یہ قول تھا یا نہیں تھا. تو ان کی تو کسی بات کے اوپر کیا آپ کنسسٹنسی جو ہے وہ اس کے اوپر تو یقین نہیں کیا جا سکتا ہے. بات وہ چرچل کی کرتے ہیں، کبھی وہ مدینے کی ریاست کی کرتے ہیں، کبھی وہ چائنیز ماڈل کی بات کرتے ہیں، جرمنی جاتے ہیں وہاں کے ہو جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ فوج ساتھ نہ دیتی تو دیوالیہ ہو جاتے، کبھی کہتے ہیں کہ سعودی عرب ساتھ نہ دیتا تو دیوالیہ ہو جاتے، کبھی کہتے ہیں چائنا ساتھ نہ دیتا تو دیوالیہ ہو جاتے، کبھی جرمنی اور جاپان کی سرحد جو ہے اس کو ملا دیتے ہیں. تو مطلب ہے کہ وہ اس بات کو چھوڑ دیں، چلیں ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہو. رائٹ. جناب جس ملک کے اندر آپ ججز کو قید کر کے رکھیں، جس ملک کے اندر، کیا کسی اور ملک کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ 100 سے زیادہ ججز جو ہیں ان کے گھروں پر ان کو نظر بند کر دیا جائے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آمر کا حلف نہیں اٹھائیں گے صرف اس پاداش میں. ان کے بچوں کو دوائیوں کی فراہمی روک دی جائے. کیا کون سے ملکوں میں ہوتا ہے ایسا؟ اور کون سے ملک میں ہوتا ہے کہ کسی جج نے اگر فیصلہ دیا تو اس جج کو ایک نشان عبرت بنا دیا جائے کہ اس نے ہمیں قانون کے نیچے لانے کی کوشش کی ہے. آج بھی جو ہے وہ عبدالقیوم صدیقی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم ابھی بات کر رہے تھے عبدالقیوم صدیقی صاحب سے. بیرسٹر صاحب، ہم نے تفصیلاً بات کی. عبدالقیوم صدیقی صاحب اس وقت فارمر چیف جسٹس کے ساتھ تھے، ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہے. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ان سے میں نے کہا کہ وہ چینج کیا آیا، ہم ہسٹری سے کچھ سیکھے، تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی تک سیم سچویشن ہے. تو کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں سر، میں کمپلیٹلی ایگری نہیں کرتا. اللہ کا شکر ہے کہ اس ریجن کے اندر بھی اور دنیا کے مقابلے میں بھی آج ہماری جوڈیشری آزاد ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو جو کنٹیمپٹ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ حکومت کا ہمیں نظر آتا ہے. کل بھی جو سپوکس پرسن ہے وہ ان کے خلاف بات کر رہے تھے. تو اگر ایسا نہ ہوتا تو جس طرح ایک چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کے باہر نکالا گیا تھا، اس طرح ججز کو باہر نکالا جا سکتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کوئی فیصلہ اچھا ہوا یا کوئی فیصلہ برا ہوا، لیکن ماشاءاللہ ہماری عدلیہ اتنی آزاد ہے کہ کئی دفعہ تو وہ پرائم منسٹرز کو ہی جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے، اور ان کو الٹیمیٹلی پولیٹیکل گورنمنٹس کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے. یہ نہیں ہو
سکتا کہ آپ جوڈیشری کو آج سائڈ سٹیپ کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وکیلوں نے جو قربانیاں اس ملک کے لیے 2007 میں دیں, آج ہم اس کو ایز اے بیٹر جوڈیشل انسٹیٹیوشن کے فارم میں ہمارے سامنے ہیں. کچھ تقاضے بالکل انصاف کے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں, امپروومنٹس ہیں سسٹم کے اندر جو ہم نے کرنی ہیں, لیکن اب ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے سے فیڈ کر کے دیا گیا کہ یہ فیصلہ کرو ورنہ باہر پھینک دیں گے. اکمل صاحب, یور ٹیک آن اٹ. دیکھیں میرے حساب سے چیزوں میں امپرومنٹ کوئی بہت زیادہ خاص نہیں ہے. اس کی وجہ یہ دیکھیں جو عدلیہ کو ہے نا, اس کو میں دو حصوں میں سمجھتا ہوں. ایک اعلیٰ عدلیہ, ٹھیک ہے, جہاں پہ سیاستدانوں کے اور بڑے بڑے لوگوں کے کیسز جو ہے نا وہ ایک ایک دن میں لگ جاتے ہیں, ایک ایک دن میں ان کے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس میں مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں لوور کورٹس کی, جیسے آپ کی جو ڈے ٹو ڈے اور روٹین کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں ایک عام آدمی کو انصاف کے حصول کے لیے جانا پڑتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ 2007 میں بھی وہی حالات تھے, آج بھی وہی حالات ہیں. اگر آپ بات کریں کہ جی 2007 میں جلدی انصاف ملتا تھا, اب دیر سے ملتا ہے, اس وقت دیر سے ملتا تھا, اب جلدی ملتا ہے. ابھی ہمارے ساتھ ایک قانون کے ماہر بھی ہے ڈاکٹر قادر مندوخیل صاحب, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ریسنٹلی MNA بھی منتخب ہوئے ہیں, اور وہی کراچی سے ہوئے ہیں جس کراچی کا تعلق 12 مئی 2007 سے ہے. قادر مندوخیل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جناب شکریہ. سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک, آپ نے ریسنٹلی کراچی سے ون کیا ہے, اور اس کراچی سے ون کیا ہے جس کراچی میں 12 مئی 2007 ہوا تھا. تو 12 مئی 2007 سے لے کے قادر خان مندوخیل کی وکٹری تک کراچی میں کیا چینج آیا؟ بہت ہی چینج آپ کو نظر آئے گا. بالکل آپ نے صحیح کیا ہے. جب سے MQM نامی تنظیم جو کراچی پہ مسلط ہوئی ہے 1988 کے بعد, بلکہ 50 کی بنیاد رکھی گئی ہے, اور آپ نے دیکھا اس کراچی کو کیسے انہوں نے حشر نشر کر دیا ہے, جس میں 12 مئی کا واقعات کے سامنے ہیں, جس طرح لوگوں کو گولیوں سے جس طرح جو انہوں نے چلنی کر دی آپ سب کے سامنے. پیپلز پارٹی کی جالے شہید ہوئے, اور پھر وہی MQM جو میئر بھی تھے, وہی MQM جس کے وزیر داخلہ بھی تھے. اور میں حیران ہوں, یہ ہمارے دوست جس نے جوڈیشری کے بارے میں کہا, یقیناً میں بھی یہ نہیں کہوں گا, لیکن پھر آخر سوال کس سے کروں, آخر کس سے کروں سوال کہ 12 مئی کے قاتل کہاں گئے. آپ کو یاد ہوگا MQM کے 3000 لوگ ہائی کورٹ میں گھسے تھے, اور وہاں چاکنگ کیے ججز کے خلاف, اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا. اور پھر سب سے بڑھ کے میں یہ بھی سوال کر رہا ہوں کہ بھٹو شہید کو جس جعلی اور جس جھوٹے مقدمے میں جو نام سے الگ کر دیے, اس کا آصف علی زرداری کا ریفرنس آج تک پینڈنگ ہے. کیا جو ڈاکٹر عارف علوی کا جو بالکل ایک فضول قسم کا جو ایک ریفرنس تھا ان کا الیکشن کے حوالے سے, اور اس کے تو وہ اس کو تو سنا گیا, مگر بھٹو شہید کو آج تک انصاف نہیں ملا, 12 مئی کی شہداء کو آج تک انصاف نہیں ملا. میں نہیں بھی کہوں گا تو سوال کس سے کروں, حکمران سے کروں, عدلیہ سے کروں, صحافت سے کروں, وکیلوں سے کروں, کس سے کروں, یہ جواب میں عوام کے پر چھوڑ دیتا ہوں. قادر خان مندوخیل صاحب, آپ کے جماعت کا آپ کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس عدلیہ کو آزاد کرانے میں. آپ کے چودھری اعتزاز احسن اس کو پیش امام تھے اس پورے جو بھی اسٹرگل ہو رہی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف عدلیہ آزاد ہوئی ہے, کیا انصاف بھی آزاد ہوا ہے؟ بالکل میں آپ سے اتفاق کروں, انصاف بالکل آزاد نہ ہونے کے برابر ہے. 12 مئی کو میں بھی بال بچ گیا ان قاتلوں کی بھیڑ چڑھنے سے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ انصاف میں تاخیر ہے, اور میں آج کے دن کے توسط سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور صوبائی سے کہ آخر ججز کی کمی کو کون پورا کرے گا. اگر ایک کیس 50 سال کیس ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے, اور ججز کی تعداد کیوں نہیں بڑھائی جا رہی ہے. تنخواہ حکومت کے دینا ہے, لگا لو 200 ججز آپ ہائی کورٹ کے, لگا لو 100 ججز سپریم کورٹ کا, 17 ججز پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, 40 ججز ہائی کورٹ کے کام کر رہے ہیں. جب انسداد دہشت گردی کا قانون آیا تو یہ اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ایک کیس ڈسپوزل ہوگا. آپ ذرا جائے DC کی عدالتوں میں دیکھیں کیسز کا اموار وہی سٹی کورٹ کی طرح اس کا حشر ہے. تو اب ظاہری بات ہے جب تک آپ ججز کو کی تعداد بھی بڑھائیں گے, جب تک آپ فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے وہاں کرسیاں اسٹاف وغیرہ اسٹینو وغیرہ, تو اس وقت تک تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ پڑوس ملک ایران کی بات کریں, وہاں اگر عام آفیسر کی تنخواہ 10,000 ہے تو جوڈیشری کا اس سے ڈبل ہے. یقیناً یہاں بھی اچھی تنخواہیں میں تنخواہ کی اور لیکن ججز کی تعداد کم ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا فقدان ہے. اور پھر جس طرح
میں کیا کہوں گا، میں نون لیگ کی بات کروں، جس طرح وہ کنٹروورشل اور اس حوالے سے جو عدلیہ کو بناتے ہیں، آج کل فواد چودھری صاحب بھی بڑا سرگرم ہے جو کہ خود وکیل ہے، اور جس طرح وہ ججز کو کنٹروورشل بنا رہا ہے کہ فلاں جس کی جائیداد وہاں پہ، فلاں جس کی جائیداد، میں یہ سمجھ لو کہ ان چیزوں کے ہمارے پاس سب سے آخری جو ہمارے پاس دروازہ ہے وہ عدالت کا ہے، اگر وہاں بھی انصاف نہیں ملے تو بند جائے گا کام۔ رائٹ، ڈاکٹر قادر مندوخیل صاحب، ایک آپ ملک کے مایہ ناز وکیل ہونے کے ساتھ آپ پروفیسر بھی ہیں، آپ انٹلیکچوئل بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے کہ پہلے جب ایم کیو ایم کا دور تھا اس وقت بوریاں بھری جاتی تھی، آپ کے دور میں ڈبے بھرے جا رہے ہیں، کیا از اٹ فیکٹ؟ وہ ڈبوں کی جو بات کریں میں اس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ جو ملازم اعظم ہے شاہد خاقان عباسی، سابق گورنر محمد زبیر، یہ ریٹرننگ افسر کے کمرے کے سامنے چپراسی کی کرسی میں بیٹھ کے سارا پروسیس میں مانیٹر کیا۔ میں تو اپنے ہلکے بلدیہ میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے پارٹی کے لوگوں نے بتایا کہ آپ یہاں کیا کریں، وہاں تو پورا نون لیگ بھری ہوئی ہے۔ تو سوال یہ کہ یہ سارا پھر انہوں نے الیکشن کمیشن میں کہا کہ ریکاؤنٹنگ کرو، جہاں پیپلز پارٹی کے لوگ 250 ووٹ سے ہرے وہاں تو ریکاؤنٹنگ نہیں ہوئی ہے، لیکن یہاں الیکشن کمیشن ایک غلط فیصلہ کیا، ریکاؤنٹنگ کی ہے۔ ہم چیلنج کر سکتے تھے، کوئی ثبوت نہیں تھا، اس کے باوجود میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا نہیں آپ فیس کریں، آپ کوئی وہ نہ کرے فیس کرے اور چیلنج نہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوئی ہے، سارے جو ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ میں سمجھ رہا ہوں کہ پھر دوبارہ ریکاؤنٹنگ جو ہوئی اس حوالے سے بھی ہم نے پورا سامنے کیا، اور یہ پورا پروسیس ان کے سامنے آ گیا۔ پھر جس طرح اسے جعلی جو ہے نا وہ جعلی جو انہوں نے وہ کیا کہ بائیکاٹ کیا، اور ساتھ میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے ذریعے نیو لیبر پیسی نے لوگوں کو بٹھا کے رکھا، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ ہم نے ٹھپے لگائے۔ میں آپ کی توسط سے ان کو چیلنج کرتا ہوں، نون لیگ کی چنگا منگا اور اس استعفا اور اس بگوڑوں کو آپ آ جاؤ 10 مرتبہ اور ریکاؤنٹنگ میں درخواست دیں، میں نو آبجیکشن پہلے دن دوں گا اور بولے۔ رائٹ، اچھا مجھے یہ آپ بتائیں کہ فیصل واڈا صاحب نے یہ سیٹ آج سے 3 سال 2.5 سال پہلے جیتی تھی، فیصل واڈا صاحب نے وہاں پہ اس حلقے کے لیے ایسا کیا کام کیا تھا جس کو کلیئر میجارٹی ملی؟ پھر آپ نے ابھی اتنے نیچے سے اٹھ کے اتنے اوپر آ گئے، آپ نے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو بھی ہرا دیا، آپ نے ٹی ایل پی کے کینڈیڈیٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، آپ نے وہاں پہ ایسا کیا جادو کیا سر؟ جی بالکل جادو، بالکل آپ صحیح کریں، میں نے عوام کے جو کام عوام کے درمیان رہ کے میں نے جادو کیا، عوام نے مجھ پر جادو کیے، میں نے عوام پر جادو کی، ہم ایک دوسرے کے قریب رہے۔ پچھلے الیکشن میں جب میں 6 نمبر پہ تھا اس وقت میرا حلقہ نہیں تھا، میرا حلقہ NA-248 تھا، عبدالقادر پٹیل صاحب کا چیئرمین صاحب نے حکم دیا، 15 دن پہلے مجھے یہاں بھیجا گیا، مجھے نہ گلی کا پتہ نہ محلے کا پتہ۔ اس کے بعد سے ہم نے ساتھیوں سمیت ہم نے جو کوشش کی وہ حلقے میں رہے، کورونا کے دنوں میں ترقیاتی کاموں میں، تو ہم نے جو پہلے نمبر پہ آیا ہم نے اس کو 6 نمبر بھیج دیے۔ آج اگر آپ مجھ پہ اعتراض کر رہے ہو کہ میں 6 نمبر پہ تھا تو پہلے پہ کیا تھا، تو جو پہلے نمبر پہ تھا فیصل واڈا کی پارٹی اس کو 6 نمبر پہ ہم نے بھیج دیا، اور الحمدللہ ہم نے جمہوری طریقے سے، میں بار بار کہتا ہوں آپ کے چینل کے توسط، جہاں یہ ان کو چاہیے ریکاؤنٹنگ میں کرانے کو تیار ہوں، نو آبجیکشن دینے کو تیار ہوں۔ جس فورم پہ یہ کہتے ہیں اب ظاہری بات ہے اگر خوشاب کا الیکشن جیتے ہے تو الیکشن کمیشن جو غیر جانبدار، اگر نوشہرہ کا جیتے ہے تو غیر جانبدار، 10 کا تو غیر جانبدار، کراچی کا یہ نون لیگ والے بگوڑے اگر یہ ہارتے ہیں تو یہ جانبدار۔ میں ان سے پوچھتا ہوں بگوڑوں سے کہ آپ ایک بگوڑا سربراہ پہلے سے بھاگا ہوا ہے، دوسرا ایئرپورٹ پہ پر تول رہے، اور یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ تو پی ٹی آئی کی بی ٹیم بن گئے، پنجاب میں ہم نے سینٹ کے الیکشن میں ان کے ساتھ۔ ڈاکٹر قادر مندوخیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر قادر مندوخیل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اکمل صاحب، کیا واقعی قادر مندوخیل صاحب جو باتیں کر رہے ہیں کراچی میں چینج آ گئی ہے اور واقعی پیپلز پارٹی نے وہاں پہ کام کیا ہے، اور یہ ریئل جو ووٹر ہوتا ہے جس کو ڈیموکریسی میں جس کا نام ووٹر ہے اسی نے ووٹ دیا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا ہوں، خاص طور پہ مندوخیل صاحب۔ اب دیکھیں نا، یہی تو سیاست کے رنگ ہیں۔ کل تک جو ہے یہ مریم نواز جو ہے وہ زرداری صاحب کو اپنا جو ہے وہ والد کی جگہ کہہ رہی تھی، ان لوگوں کا جو ہے نا بڑی گاڑی چھن رہی تھی آپس میں، مفادات جو ہے نا وہ جب تک کامن تھے، جہاں ان لوگوں کا ایک سیٹ کے اوپر بھی اختلاف آیا تو اب آپ سن رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کی الزام تراشیاں کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی برسوں کی دشمنی ہو۔ تو یہ تو سیاست کے حالات ہیں، اس میں اصل جو معاملات ہیں اس میں پسنے والا کون ہے؟ وہ ہے عوام کی بات، چاہے وہ عدلیہ کے حوالے سے آپ کریں، آپ جنرل اس کے حوالے سے کریں، تو
اس میں عوام کے حقوق کا تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, نہ ہم کر رہے ہیں نہ آپ کر رہے ہیں. ہم یہ کر رہے ہیں جی, یہ عدلیہ کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ سپریم کورٹ میں جو کیسز لگے ہوئے یا جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر بڑے بڑے سیاستدانوں کے جو فیصلے ہو رہے ہیں آنے جانے کے, دس از ناٹ عدلیہ بھائی. عدلیہ تو وہ ہے کہ جس میں ڈیلی بندے کو انصاف چاہیے. ایسے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں, آپ جا کے جیلیں بھری پڑی ہوئی ہیں, ان کے پاس 10-10 ہزار روپے نہیں ہے کہ وہ لوگ ضمانت اپنی دے سکیں. مندوخیل صاحب نے آپ کے خاص طور پہ آنسر میں ریسپونڈ کیا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, عدلیہ میں ابھی تک انصاف نہیں ہو رہا. سر میں ایک تو انٹلیکچوئل اور اکیڈیمک لیول کے اوپر میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں مندوخیل صاحب سے کہ سپریم کورٹ میں 100 ججز کر دیں. یہ بڑے ریڈیکل قسم کے سٹیپس ہوتے ہیں, لیکن ہمارا ایک ایکسپیرینس جوڈیشل رہا ہے. دنیا بھر میں جوڈیشل نظام بڑے ایفیشینٹ, یو ایس جوڈیشل سسٹم بھی ہے, اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. تو سبسٹینٹیو جو پروویژنز ہوتی ہیں ان میں امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ریڈیکل سٹیپس جو ہوتے ہیں یہ شارٹ ٹائم کے لیے ہوتے ہیں. دس از کالڈ پلینگ ٹو دا گیلریز. اور میں سمجھتا ہوں جو دوسری انہوں نے بات کی, اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں ڈیموکریسی میں فالٹ لائنز ہوتی ہیں سر. کبھی آپ جیتیں گے, کبھی میں جیتوں گا, کبھی کوئی اور جیتے گا. تھوڑے بہت اس کے اندر مسائل بھی ہوں گے, آہستہ آہستہ ان کو ہم نے کور کرنا ہوتا ہے. ڈیموکریسی کبھی ایک دن میں تو اسٹیبلش ہو نہیں سکتی. ڈیموکریسی کی ایک پوری ایوولوشن ہوتی ہے, اور یہ بات پہلے نواز شریف بھی کہہ چکے ہیں, آصف زرداری بھی کہہ چکے ہیں جب ان کو سوٹ کر رہی تھی. اس ایوولوشن سے دنیا کی بہترین ڈیموکریسیز بھی گزری ہیں. بش اور الگور کے اندر بھی بڑا پھٹا ہوا تھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارباب چانڈیو صاحب جو سینئر صحافی ہیں. انہوں نے 12 مئی 2007 اپنے آنکھوں سے دیکھا. ارباب چانڈیو صاحب, سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی بڑی مہربانی صاحب. سر یہ بتائیں 12 مئی 2007 کو جو انسیڈنٹ ہوا وہ آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ جس طرح سے روڈوں پہ انسانوں کو مارا گیا. اس 12 مئی 2007 سے لے کے 2021 12 مئی تک آپ انہی کراچی میں رہے ہیں, آپ ایک مستند رپورٹر رہے ہیں, آپ اس کراچی کو تفصیلاً دیکھتے ہیں. کیا چینج آیا ہے 2007 سے لے کے 2021 تک؟ کیا ہم ابھی تک وہی ہیں یا اب ہم بدل گئے ہیں؟ جی کوئی تبدیلی نہیں آئی, بلکہ ناانصافی بڑھی, اور ناانصافی ہونے پر دل میں تکلیف بڑھی, جس کی وجہ سے آج تک ہمیں افسوس ہے. مختلف دانشور, مختلف قانون دان, مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے رہے. ہم فقیر آدمی ہیں, گراؤنڈ کے لوگ ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا کہ 12 مئی کو صرف کراچی میں دہشت گردوں کا راج تھا, اور دہشت گردوں کو یہ پتا تھا کہ کراچی کے گورا قبرستان سے لے کر ملیر 15 کی پل تک جو بھی لوگ نکلے ہوئے ہیں, بہرحال ان کا تعلق دہشت گردوں سے نہیں ہے, اور وہ جمہوری لوگ ہیں. اور وہاں سے دہشت گردوں نے جو فلیٹوں پر, پلوں پر, مختلف مقامات پر جو مورچے بند ہو کر لوگوں کو تتروں کی طرح مارا, جس طرح تیتر کا شکار کیا جاتا ہے یا جس طرح ہرن کا شکار کیا جاتا ہے, وہ ہم نے دیکھا. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں ایک چھوٹا سا اپنی آنکھوں دیکھا. میں آپ سے وہ بھی سنتا ہوں. آپ نے ابھی فرمایا کہ 12 مئی 2007 کو کراچی میں دہشت گردوں کا راج تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 12 مئی 2021 کو بھی کراچی میں دہشت گردوں کا راج ہے؟ جی بڑی دلچسپ بات بتائی. دہشت گردوں نے جو ہے نا وہ اپنی کیا کہتے ہیں شکل چینج کر لی ہے. وہ نہیں بیٹ جو ہے طالبان اور گڈ طالبان, اچھا جی, وہ گڈ دہشت گرد ہو گئے. یعنی وہ معصوم شہری ہیں, وہ اب جو ہے الگ سے ان کا ایک ہے. اور دوسری بات بتاؤں کہ جو ان کے دہشت گرد تھے انہوں نے ان کو مختلف تنظیموں میں بھیج دیا ہے کہ جائیں آرام کریں. اب کسی کو ٹوپی لگ گئی, کسی کو داڑھی لگ گئی, کسی کی شلوار اوپر ہو گئی, کسی کی شلوار بڑی ہو گئی. وہ مختلف روپوں میں موجود ہے, اور جب بھی ان کو موقع ملا, کیونکہ سانپ کا کام ہے ڈسنا, جب تک اس کا منہ نہ کچل دیا جائے سانپ تب تک جو ہے وہ آپ کو ڈستا رہے گا. دہشت گرد کی فطرت ہے معصوم لوگوں کو مارنا, اس کی تربیت ہی یہی ہے. دہشت گرد سے کیا آپ یہ بھیک مانگیں گے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ کیا بات ہے یار. اچھا ارباب چانڈیو صاحب, یہ ساری اسٹرگل جو 12 مئی 2007 کو ہوئی, یہ سارا اسٹرگل جو ہوا وہ عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے ہوئی. کیا انصاف بھی آزاد ہوا ہے آج؟ دیکھیں اگر قانون دان ناراض نہ ہو تو انصاف کہاں سے آزاد ہوا یار. پتہ ہے وہ ایک ان کے میرے بہت محترم ہے اعتزاز احسن صاحب, وہ اس عدلیہ بحالی کی تحریک میں ایک بڑا وہ ترانہ سناتے تھے.
रियासत हो माँ के जैसी। हम समझते थे क्या भाई एक माँ की गोद से निकल के बस अब इफ्तिखार चौधरी आ जाएगा, हम दूसरी माँ की गोद में चले जाएंगे। लेकिन जब इफ्तिखार चौधरी साहब आया और उसकी वजह से कराची से लेकर कश्मीर और कश्मीर से लेकर केटी बंदर तक, मैं अपनी सिंध की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने अपने सीनों पर गोलियां खाई और जिन्होंने पीठ पर एक भी गोली नहीं खाई, जब साईं बहाल हुए, हमारे लिए मोहतरम है इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने आते ही जो काम किए वो भी आपको पता है। उन्होंने पहला बार ही 100 मोटो एक्शन जमहूरी सरकारों पर किया, उन पर नहीं किया। हमें तो ये था कि वो आते ही कि जिन जिन दहशतगर्दों ने लोगों को मारा उनको सरेआम फांसी हो जाए, ताकि पता तो चले एक दहशतगर्द अभी तक 12 मई का जो है उस पर चार्ज नहीं लगा। अरबाब चांडियो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बैरिस्टर साहब, अरबाब चांडियो साहब भी इससे बिल्कुल मुतमिन नहीं है कि नहीं अदलिया आज़ाद नहीं हुई है, कानून इंसाफ आज़ाद नहीं हुआ है। सर आज लग ये रहा है कि मैं शायद सबसे ही डिसएग्री करूंगा। तो मैं बिल्कुल समझता हूं कि जो इंसाफ का सिस्टम है उसको हमने बेहतर करना है और इंशाल्लाह हम उसको बेहतर करेंगे आने वाले वक्त में हम उसको। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि 2007 और उससे पहले की जो एक तारीख़ रही अदलिया की वो आज बड़ी डिफरेंट है। किसी की जुर्रत ही नहीं थी कि 2007 से पहले सोचता कि एमरजेंसी के ऊपर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया जाएगा। किसी की जुर्रत ही नहीं थी कि वो ये सोचता कि एक वज़ीर आज़म को कंटेम्प्ट का नोटिस देके फारिग किया जा सकता है। किसी की जुर्रत ही नहीं थी कि वो फैज़ाबाद धरने जैसी कोई जजमेंट दे सकता। किसी की जुर्रत ही नहीं थी कि वो कहते कि ये जो मेहरान गेट वाला स्कैंडल था इसको खोलो। तो चीज़ें बेहतर हुई हैं, अदलिया आज़ाद हुई है। हम बिल्कुल इंसाफ के कुछ तकाजे हैं जिनको पूरा करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। बैरिस्टर साहब अभी इस वक्त हमारे साथ कानून का बड़ा नाम जीएन कुरैशी साहब, जो हम सबका बैरिस्टर साहब का हम लोगों का उस्ताद है। जीएन कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर। बहुत शुक्रिया हुसैन। सर सबसे पहले तो इस वक्त हमारे पास टाइम शार्ट है, हम आपसे तफसीलन 1 घंटे का इस पे प्रोग्राम करेंगे, आपसे तफसीलन सीखेंगे। सिर्फ ये सिंपल एक सवाल ये है कि जो 12 मई 2007 को अदलिया को आज़ाद करने के लिए एक स्ट्रगल हुई, क्या उसमें इंसाफ भी आज़ाद हुआ? हुसैन सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट वर्ड्स में कह दूंगा। एक तो बैरिस्टर अली ताहिर बैठे हुए हैं, ही इज लाइक माय यंगर ब्रदर। सर 12 मई का तो मैं विटनेस हूँ खुद, आई वाज कन्फाइंड इन द हाई कोर्ट प्रीमाइसेस। देखें आजाद क्या हुई है अदलिया उसके बाद, मैंने तो अपने आप को इंसुलेट कर लिया था। और 12 मई के बाद आजाद ये हुई है कि जो चीफ जस्टिस उस वक्त के डिपोज चीफ जस्टिस थे, उनके बेटे 17 ग्रेड से बिलीनियर बन गए। वो जो हमारे लीडरान थे उन्होंने अपनी फीस का स्ट्रक्चर इतना बढ़ा दिया उन्हीं जजेस के पास पेश होकर। आजाद, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, मेरे छोटे भाई हैं बैरिस्टर अली ताहिर। हमने आजादी, अगर आप कहते हैं कि 2007 से पहले कोर्ट्स कैद थी, आजाद नहीं थी और आज आजाद हुई हैं, तो मैं माफी के साथ कह रहा हूं कि फर्क ये आया है कि उसमें देखें क्या हुआ था, शील्ड्स दी गई थी और उनको नवाजा गया था लीडरान को, और जो विक्टिम्स थे, जो 4 अप्रैल वाले भी और 12 मई वाले भी, उनको तो कोई पूछने भी नहीं आया। लेकिन ना पूछें, हम तो एक आजाद जुडिशरी के लिए खड़े हुए थे, मैं खुद खड़ा हुआ था। लेकिन मैं आज सवाल करता हूं कि वो जो लीडरान जिनको शील्ड्स दी गई, जिनको नवाजा गया, कड़ाई की प्लेटों पे जुडिशरी पे चढ़ाया गया, जुडिशियल पोस्टों पे चढ़ाया गया, उस वक्त कहां गुम हो गए थे जिस वक्त 12 मई को हम आवाजें लगा रहे थे और स्नाइपर्स जो थे हमारे आगे पीछे घूम रहे थे, हमारी उस 4 दीवारी के, दे वर फ्लैंक्ड ओवर दी हाई कोर्ट प्रीमाइसेस। राइट, एनीवेज कुरैशी साहब करेंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट है आपके पास। मैं आपसे एक और सवाल रख लेता हूं कि आपने अपनी स्ट्रगल, आपने अपनी आवाज चौधरी इफ्तिखार से लेके जस्टिस काजी फायज ईसा तक कंटिन्यू रखी, कोई सुन रहा है आपकी? आई एम सॉरी हुसैन, मैं डिसएग्री कर रहा हूँ ना। तो पहले हमने चौधरी इफ्तिखार के लिए ये आवाज रखी थी, हमने आजाद जुडिशरी के लिए रखी थी। जुडिशरी वर्ड एज एन इंस्टीट्यूशन जब आता है ना, वो देखें ये परसेप्शन को हटा दें, गलत है ये परसेप्शन के जज साहिबान ओनली। जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन बनता है बार और बेंच से। हमारी इज्जत भी स्टेक पे लगी हुई थी, ना उस वक्त हमने किसी जज के लिए किया था, ना आज हम किसी जज के लिए कर रहे हैं। हम एज ए जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन के लिए हम बेक करते रहे और बेक करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया आपका एडवोकेट जीएन कुरैशी साहब, बैरिस्टर अली ताहिर साहब, मोहम्मद अकमल चौधरी साहब, अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब।
डॉक्टर कादर मंदोखेल साहब, अरबाब चांजो साहब, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। नाज़रीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। आज व्यूअर्स आर द बेस्ट जज। आप ये ख़ुद फैसला करें कि क्या अदलिया आज़ाद हुई थी या इंसाफ आज़ाद हुआ था। क्या आज आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है? खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।